अस्सलामुअलैकुम। हम अपने नए वीडियो में आपका खैर मकदम करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीर हसन और उसकी मसनवी सहरुल बयान से मुतल्लिक पूछे गए सवालात। यानी पिछले 30 सालों में मीर हसन और उनकी मसनवी सहरुल बयान से मुतल्लिक जितने सवाल पूछे गए हैं, हम सवालात पर डिस्कशन करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह से मसनवी से और मीर हसन से सवालात आते हैं, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को एक सिमत और रफ्तार दे सकें और गैर ज़रूरी किताबियात और मवाद से इस्तिफ़ादे से बचें। तो अपने सवालात की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, बेनज़ीर किस मसनवी का किरदार है? 1996 में ये सवाल पूछा गया था। ऑप्शन ए है ज़हर इश्क, ऑप्शन बी ख्वाबो ख़याल, ऑप्शन डी गुलज़ार नसीम या ऑप्शन डी सहरुल बयान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सहरुल बयान। ये बेनज़ीर का किरदार सहरुल बयान मसनवी में पाया जाता है और बेनज़ीर सहरुल बयान का मरकज़ी किरदार है और बद्र मुनीर सहरुल बयान की हीरोइन है और नजमुन्निसा सहरुल बयान का सबसे मुतहर्रिक किरदार है। तो इसके कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिन पर हमें बात करना ज़रूरी है, क्योंकि उन ऑप्शन से सवालात आते हैं। इनमें एक ऑप्शन है ज़हर इश्क, दूसरा है ख्वाब ख़याल। पहला ज़हर इश्क पे बात करें तो ज़हर इश्क मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की मसनवी है। ये मिर्ज़ा शौक़ लखनवी अपनी मसनवियों के लिए मशहूर हैं। इनकी मसनवियों में ज़हर इश्क, बहार इश्क और फ़रेब इश्क बहुत ही मशहूर मसनवियाँ हैं। ये तीन ही मसनवी हैं। ज़हर इश्क 1860 में लिखी गई मसनवी है। इसमें 566 अशार हैं। इसकी बहर है बहर खफ़ीफ़ मुसद्दस मखबून। ये इसके इरकान है फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ौलन। ये वाजिद अली शाह के दौर में लिखी गई मसनवी है। इसके हीरो शायर खुद ब खुद हैं और हीरोइन महाजबीन हैं। इस में दूसरा ऑप्शन जो है जिसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है वो है ख्वाब ख़याल। ख्वाब ख़याल एक इश्किया मसनवी है और ये मीर दर्द जो सूफ़ी शायर हैं उनके छोटे भाई ख्वाजा मीर असर की मसनवी है। ये इनका मीर असर का पूरा नाम सैयद मोहम्मद है और असर इनका तखल्लुस है। ये मसनवी कोई मरबूत किस्से नहीं है इसमें, बल्कि मुख्तलिफ़ शेरों के ज़रिया के इश्क की कैफियत का बयान देखने को मिलता है। इस मसनवी की एक ख़ास बात जो इसे अहम बनाती है वो ये है, बकौल हाली और बकौल मौलवी अब्दुल हक, कि इस मसनवी ख्वाब ख़याल के तर्द को मसनवी से ख्वाब ख़याल के तर्द को मिर्ज़ा शौक़ लखनवी ने अपनी मसनवियों में अपनाया है। जैसे मुक़दमा मसनवी ख्वाब ख़याल में मौलवी अब्दुल हक का बयान है और उन्हें अशार के ज़रिए ये साबित भी किया है कि बहार इश्क जो है मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की और ख्वाब ख़याल में बड़ी ही ममासलत पाई जाती है। अगला सवाल हमारा है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आदाद ने ये किस मसनवी के लिए कहा था? इस मसनवी की ज़ुबान 100 साल बाद की है, 100 साल बाद के इंसानों की ज़बान के मुशाबे है। ऑप्शन ए गुलज़ार नसीम, बी फूल बन, सी कुतुब मुश्तरी या डी सहरुल बयान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। मोहम्मद हुसैन आदाद ने अपनी किताब में मीर हसन का ज़िक्र चौथे दौर में किया है। ये देखिए यहाँ पे हम कुछ लिख के लाए हैं कि मोहम्मद हुसैन आदाद के बारे में आब हयात में चौथे दौर में मीर हसन के वाक़यात कलमबंद किए हैं। वहीं पे इनका बयान है, क्या इसे 100 बरस आगे वालों की बातें सुनाई देती थीं कि जो कुछ इस वक्त कहा साफ वही मुहावरा और वही गुफ्तगू जो आज हम तुम बोल रहे हैं। इस ओहद के शोहरा का कलाम देखो, हर सफ़े में बहुत से अल्फाज और तरकीबें ऐसी हैं कि आज मतरूक और मकरूह समझी जाती हैं। इसका कलाम सवाए चंद अल्फाज के जैसा जब था वैसा ही आज दिल पजीर है। तो ये पूरा का पूरा बयान है जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मसनवी सहरुल बयान के उसलूब के हवाले से दिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल
2007 میں اور 1996 والا سوال دہرایا گیا ہے۔ بے نظیر کس مثنوی کا کردار ہے؟ گلزار نسیم، خواب و خیال، زہر عشق یا سحر البیان؟ اس کا صحیح جواب ہے سحر البیان۔ تو اگر آپ لوگ جو ہے یو جی سی نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو اردو کے پی وائی کیوز اگر سالو کیجئے گا تو آپ کے بہت سارے سوالات جو ہے وہیں سے حل ہو جائیں گے، کیونکہ ایگزامینر بہت سارے سوالات وہی اٹھا کر دے دیتا ہے جو پہلے اس نے پوچھے ہیں۔ جیسے یہ سوال 1996 میں پوچھا گیا ہے اور اسی سوال کو دوبارہ دے دیا گیا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بحور سے متعلق سوال ہے۔ مثنوی سحر البیان کس بحر میں لکھی گئی؟ آپشن اے بحر متدارک، آپشن بی بحر متقارب، سی بحر مسمن یا ڈی بحر حز؟ یہاں پہ 4 بحروں کے نام دیے گئے ہیں اور پوچھا گیا ہے کہ سحر البیان اس میں سے کس بحر میں لکھی گئی ہے۔ تو اگر صحیح جواب دیکھیں تو آپشن بی بحر متقارب۔ دیکھیے مثنوی اردو کی نہیں، داخل نصاب جتنی مثنویاں ہیں وہ 2 ہی بحروں میں لکھی ہی ملتی ہیں، ایک بحر متقارب اور دوسری بحر حز۔ یہی دو رائج بحور ہیں جن میں جو ہے مثنویاں اردو میں لکھی جاتی ہیں۔ ویسے اور بھی بہت ساری بحریں ہیں جن میں مثنوی لکھ سکتے ہیں، ویسے تو کسی بھی بحر میں مثنوی لکھ سکتے ہیں، لیکن رائج بحریں یہی 2 ہیں، کیونکہ جتنی مثنویاں ہمیں ملتی ہیں رزمیہ اور بزمیہ مثنوی، ان میں یہی 2 بحر زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے کہ بحر حز جو ہے گلزار نسیم مثنوی جو ہے، مثنوی گلزار نسیم، وہ بحر حز میں ہی لکھی گئی ہے، اور سحر البیان بحر متقارب میں۔ اس بحر کے بارے ارکان دیکھتے ہیں۔ بحر متقارب جو ہے اسے پورا، یہ مثنوی جو ہے پورے اس بحر کا نام ہے جس میں دی گئی ہے۔ بحر متقارب مسمن مقصور یا مخزو، اس کے ارکان ہیں فعولن 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 فعول یا فعل۔ اور بحر حز جو ہے وہ جو گلزار نسیم میں بحر کا استعمال ہوا ہے وہ بحر ہے بحر حز مسدس اخرب مخبوز، جس کے ارکان ہیں مفاعل مفاعلن فعولن۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سحر البیان کے کیا معنی ہیں؟ 1 بیان صبح، 2 خوبصورت بیان، آپشن سی صبح کاذب، آپشن ڈی جادو کا بیان۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی جادو کا بیان، بیان کا جادو۔ سحر البیان کا مطلب ہوتا ہے۔ یہاں چھٹا سوال ہمارا ہے جوگن کا کردار کس مثنوی میں ملتا ہے؟ 2011 کا سوال ہے۔ آپشن اے سحر البیان، آپشن بی گلزار نسیم، آپشن سی پھول بن، آپشن ڈی گلزار نسیم۔ اس کا صحیح جواب ہے سحر البیان۔ جوگن کا کردار مثنوی سحر البیان میں ملتا ہے۔ سحر البیان میں ملتا ہے، ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تفصیل سے یہاں آپشن اے پہ بات کرتے ہیں۔ جوگن کا کردار سحر البیان مثنوی میں ملتا ہے۔ اصل میں جوگن جو ہے دراصل نجم النساء رہتی ہے۔ نجم النساء بدر منیر کی سہیلی رہتی ہے، اور جب بے نظیر کو چاہ علم میں قید کر دیا جاتا ہے تو بدر منیر کی طرف سے پتہ لگانے کے لیے نجم النساء ہی نکلتی ہے اس کی خبر لانے کے لیے بے نظیر کی، تو یہ جوگن کا روپ دھار لیتی ہے، بھبول مل کر اپنے آپ پر تو جوگن کا کردار اپنا لیتی۔ اور یہاں ایک بات یاد اور رکھیے کہ جوگن کا کردار ہمیں ڈرامہ اندر سبھا میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ڈرامہ اندر سبھا میں کیسے کہ جب گلفام کے بارے میں اندر کو پتہ چلتا ہے کہ اسے سبز پری لے کے آئی ہے تو اسے قید کر دیا جاتا ہے، اور سبز پری کے پر نوچ کر اسے جو ہے سبھا سے نکال دیا جاتا ہے، تو وہ جوگن کا روپ دھار لیتی ہے۔ تو وہاں بھی اندر سبھا میں بھی جوگن کا کردار اس طرح سے ہمیں ملتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ جو ہے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ذہن میں کنیکشنز بنانے کی کوشش کیجئے کہ کس کس چیز میں مماثلت پائی جاتی ہے، اس سے آپ کو ایگزام میں بہت مدد ملے گی۔ اس سوال میں ایک اور آپشن ہے گلشن عشق، اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔
گلشن عشق ملا نصرتی کی مثنوی ہے۔ ان کا نام محمد نصرت اور ملا نصرتی ان کا تخلص مشہور ہے۔ یہ علی عادل شاشانی کے درباری شاعر ہیں، ملک الشعراء بھی ہیں۔ یہ مثنوی گلشن عشق 1657 میں لکھی گئی تھی۔ ان کی ایک اور مشہور مثنوی ہے علی نامہ ملا نصرتی کی۔ گلشن عشق کا اس لیے بھی ذکر ہے کہ گلشن عشق کے بارے میں سوال آتا ہے کہ گلشن عشق میں کس کی عشقیہ داستان بیان ہوئی ہے، تو یہاں ہے مثنوی گلشن عشق میں راج کمار منوہر اور مد مالتی کی عشقیہ داستان کو قلم بند کیا گیا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں۔ اگلا سوال ہے، ان میں سے کون کردار مثنوی سحر البیان کا نہیں ہے؟ ایک آپشن ہے بے نظیر، بی مہتاب رو، سی بدر منیر یا سی نجم النساء۔ ان میں سے کون سا کردار سحر البیان کا نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا بی مہتاب رو۔ مہتاب رو کا کردار مثنوی سحر البیان میں نہیں ہے، باقی تینوں کردار پائے جاتے ہیں۔ یہ ہیرو ہے، بدر منیر ہیروئن ہے، نجم النساء وزیر جادی ہے اور مثنوی سحر البیان کا سب سے متحرک کردار ہے۔ مہتاب رو کوئی کردار نہیں ہے، لیکن مہتاب پری ایک کردار ہے جس کے بارے میں ہم کو تھوڑا بہت جان لینا اچھا رہے گا۔ مہتاب پری کا کردار کتب مشتری میں ملتا ہے۔ یہ گلستان قلعے میں رہتی ہے جو پرستان کے علاقے میں پڑتا ہے۔ یہی مہتاب پری شہزادے قلی قطب شاہ پر عاشق ہوتی ہے، کیونکہ وہ جس راکشس کی قید میں رہتی ہے قلی قطب شاہ اس کا قتل کر دیتا ہے۔ مہتاب پری سے رخصت ہو کر جب وہ بنگال جاتا ہے مشتری سے ملنے، تو نشانی کے طور پر یہ اسے ترنگ بادپا کا گھوڑا دیتی ہے۔ کبھی کبھی سوال آ جاتا ہے کہ ترنگ بادپا کا گھوڑا کس مثنوی میں آیا ہے، تو اس کے لیے آپ لکھ لیجیے گا کہ وہ کتب مشتری میں ترنگ بادپا کے گھوڑے کا ذکر ہے۔ اگلا سوال ہے، میر حسن اپنی کس مثنوی کی وجہ سے مشہور ہیں؟ آپشن اے خواب و خیال، بی دریائے عشق، سی سحر البیان، ڈی زہر عشق۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی سحر البیان۔ ویسے تو میر حسن نے 12 مثنویاں لکھی ہیں، لیکن ان کی سب سے مشہور مثنوی سحر البیان ہے اور ان کی وجہ شہرت بھی سحر البیان ہے۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک آپشن آیا ہے دریائے عشق، اس کے بارے میں جان لینا تھوڑا سا اچھا رہے گا۔ آپشن دریائے عشق یہ ہے کہ دریائے عشق میر کی مثنوی ہے۔ میر کی اس مثنوی میں انہوں نے اپنے فلسفہ عشق کو واضح انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ ان کی میر کی کل 9 مثنویوں میں سے ایک معروف مثنوی ہے۔ اس کے اشعار اس مثنوی کی ابتدا ان اشعار سے ہوتی ہے، عشق ہے تازہ کار اور تازہ خیال، ہر جگہ اس کی ایک نئی ہے چال۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، دیکھیے میر حسن، یہ اس میں سوال ہے کہ کون سی مثنوی میر حسن کی نہیں ہے 2013۔ تو سوال جو ہے مثنویوں کے حوالے سے جب پوچھا جاتا ہے تو سمت کا اندازہ تعین کرنے کے لیے کہ کس طرح کی تیاری کرنی ہے، تو اس سوال کو دیکھیے، اس سے پہلے بھی یہ سوال آ چکا ہے، بس یہ ہے کہ الفاظ بدل گئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کون سی میر کی نہیں ہے، تو اس سے آپ لوگ اندازہ لگائیے کہ میر حسن اور ان کی سوانح سے متعلق اور ان کے مثنوی سے متعلق سوال آتے ہیں تو یا تو یہی سوال آئیں گے کہ کون سی مثنوی ان کی ہے، کون سی مثنوی ان کی نہیں ہے، ان کی مشہور مثنوی کون سی ہے اور ان کی مثنوی میں کون سا کردار ہے، اسی حوالے سے زیادہ سوال آتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپشن ہے دریائے عشق، آپشن بی مثنوی شادی، آپشن سی شہر البیان، ڈی گلزار رب۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ہے دریائے عشق۔ دریائے عشق جو ہے میر کی مثنوی ہے، سحر البیان یہ میر حسن کی نہیں۔ یہاں اگلا سوال ہے، میر حسن نے کتنی مثنویاں لکھی؟ 2013 کا سوال ہے۔ آپشن ہے اے 5، بی 10، سی 11 یا ڈی 12۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی 12 نمبر، 12 مثنویاں۔ میر حسن نے کل 12 مثنویاں لکھی ہیں، جن کے نام ہیں، پہلی مثنوی ہے مثنوی نقل کلاوند، اشعار کی تعداد ہے 18۔ دوسری ہے مثنوی نقل زن فاحشہ، اس میں 25 اشعار ہیں۔ مثنوی
تیسری ہے نقل قصاب برائے تصریح مجاز، اس میں اشعار ہیں 8، اور چوتھی مثنوی ہے نقل قصائی، اشعار ہیں اس میں 34، اور پانچویں مثنوی ہے ان کی مثنوی شادی آصف الدولہ، یہ مثنوی 106 اشعار پر مشتمل ہے۔ چھٹی مثنوی ہے مثنوی رموز العارفین، اس میں 800 اشعار کی تعداد ہے۔ ساتویں مثنوی ہے در ہجو حویلی، اس میں 147 اشعار ہیں۔ آٹھویں مثنوی ہے گلزار ارم، اس میں 379 اشعار ہیں۔ ان کی نویں مثنوی ہے مثنوی در تہنیت عید، اس میں 55 اشعار ہیں، اور 10ویں مثنوی ہے در وصف قصر جواہر، اس میں 302 اشعار ہیں، اور 11ویں مثنوی ہے مثنوی خوان نعمت، اس میں 100 اشعار کی تعداد ہے۔ 12ویں مثنوی ہے سحر البیان، جو ان کی سب سے مشہور زمانہ مثنوی ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے گلزار نسیم کے برخلاف سحر البیان میں کون سا وصف زیادہ ہے؟ 2013 کا سوال ہے۔ آپشن اے توزیع کاری، آپشن بی جزیات نگاری، آپشن سی سمیع کاری، آپشن ڈی صنائع بدیع کا استعمال۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، جزیات نگاری۔ جزیات نگاری کہتے ہیں کسی کردار، کسی واقعات، کسی منظر کی چھوٹی بات کا بیان۔ تو سحر البیان کا یہ خاص وصف ہے کہ اس میں جزیات نگاری سے کام لیا گیا ہے، اور گلزار نسیم میں اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ گلزار نسیم میں سحر البیان میں جو بات 4 اشعار میں کہی گئی ہے، اسے گلزار نسیم میں ایک یا 2 شعر میں کہنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا اختصار ہے، اس کا جزیات ہے۔ اگلا سوال ہے مثنوی سحر البیان کیا ہے؟ آپشن اے تبازات، آپشن 2 ترجمہ، آپشن بی ماخوذ، یا آپشن ڈی بازگوئی۔ پوچھا گیا ہے کہ سوال ہے مثنوی سحر البیان کیا ہے؟ یہ تبازات ہے، یعنی یہ اپنے طور پر لکھی گئی ہے یا کسی سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے تبازات۔ یہ تبازات ہے اور جو ہے میر حسن کی ذہنی اپج سے لکھی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 13۔ سوال نمبر 13 ہے مثنوی سحر البیان میں نجومی اور رومالوں نے شہزادے کو کتنے برسوں تک کھلے آسمان کے نیچے نہ لانے کا مشورہ دیا؟ آپشن دیے گئے ہیں۔ آپشن ہے اے 14، آپشن بی 16 برس، آپشن سی 12 برس، یا آپشن ڈی 18 برس۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، 12 برس تک۔ تو داستان بے نظیر کے تولد ہونے کے بعد جو نجومیوں نے نقشہ کھینچا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 12 برس تک اگر انہیں چھت کے نیچے آسمان کے نیچے لایا گیا تو انہیں جو ہے جان کا تو خطرہ نہیں ہے، لیکن ایک پری اٹھا کر انہیں لے جائے گی، اسی لیے 12 برس سے پہلے انہیں جو ہے آسمان کے نیچے لانے کا نہیں ہے۔ لیکن بالآخر یہ اپنے 12ویں برس میں کھلے آسمان کے نیچے آتے ہیں اور انہیں پری اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا یہ سحر البیان میں جنوں کے بادشاہ کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ یہ 2013 کا کوشچن ہے، مطلب 2013 میں 3 کوشچن آ چکے ہیں، مطلب ایک کوشچن جون والے سے اور 2 کوشچن دسمبر والے سے، 3 کوشچن ہو گئے ہیں 2013 میں۔ اس میں آپشن ہے فیروز شاہ، حشمت شاہ، دلبر شاہ، سوالت شاہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، فیروز شاہ۔ جنوں کے بیٹے کا نام جو ہے فیروز شاہ ہے، جو نجم النساء پر عاشق ہوتا ہے، وزیر جادی۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مثنوی سحر البیان کب پایا تکمیل کو پہنچی؟ آپشن اے 1190 ہجری، بی 1195 ہجری، سی 1199 ہجری، یا ڈی 1205 ہجری۔ اس کا صحیح جواب ہوگا
آپشن 3 1199 ہجری۔ مثنوی سحر البیان 1199 ہجری اور 1774 اور 75 عیسوی میں جو ہے پایا تکمیل کو پہنچی، جیسا کہ یہاں پہ ہم نے لکھا ہے، دیکھیے کہ اس کا سال تکمیل ہے 1199 ہجری، 1784 اور 85 عیسوی۔ اگلا سوال ہے، زمانے نے اس کی سحر بیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسوں سے محضر شہادت لکھوایا۔ سحر البیان سے متعلق یہ بیان کس کا ہے؟ آپشن اے مرزا مظہر جانے جانا، آپشن بی محمد حسین آزاد، سی میر امن، یا ڈی شاہ سعد اللہ گلشن۔ یہ اس کا صحیح جواب ہے محمد حسین آزاد، آپشن بی۔ یہ جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلے سوال میں ڈسکشن کیا ہے کہ انہوں نے میر حسن کا ذکر چوتھے دور میں کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ 100 سال آگے کی زبان ہے، تو جہاں پہ وہ بیان ملتا ہے اس کے اوپر میں ہی یہ والا بیان ملتا ہے، زمانے نے اس کی سحر بیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسوں سے محضر شہادت لکھوایا۔ تو یہ بیان اور وہ دونوں بیان اسی آب حیاتی میں ملتے ہیں، میر حسن کے احوال میں۔ اور سعد اللہ گلشن جو ہیں، یہ بھی جو ہے اردو ادب میں بہت مشہور ہیں، کہ جب ولی دکنی دہلی آئے تھے تو ان کی ملاقات سعد اللہ گلشن سے ہی ہوئی تھی، اور انہوں نے ان ولی کو 2 مشورے بھی دیے تھے، جن کے بارے میں جو ہے UGC نیٹ میں سوال بھی آتے رہتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، میر حسن کا اصل نام کیا ہے؟ آپشن اے مرزا غلام حسن، میر غلام حسین، سی مرزا غلام حسین، یا ڈی میر غلام حسن۔ تو اس کے صحیح جواب کے بارے میں ہم یہاں ڈسکشن کرتے ہیں۔ ان کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی میر غلام حسن۔ یہاں ہم نے تفصیل سے ان کے بارے میں بات کی ہے۔ میر حسن کا اصل نام میر غلام حسن ہے اور تخلص حسن ہے۔ یہ ہجو گو شاعر میر غلام حسین زاہد کے بیٹے ہیں۔ میر غلام حسین زاہد جو ہے ان کو ادب میں کئی انداز سے جو ہے شہرت ملی ہے۔ ایک یہ کہ وہ مرزا رفیع سودا سے ان کے معارضے جو ہے کہ ادبی کتب میں مل جاتے ہیں، اور یہ امام موسوی حروی جو ہیں، یہ میر حسن کے مورث اعلیٰ ہیں، جو شاہجہاں کے دور میں ہرات سے دہلی میں بسے تھے۔ تو کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے میر حسن کے جد اعلیٰ کون ہیں، تو وہ ہیں امامی موسوی۔ اور میر انیس کے بھی جد اعلیٰ اگر پوچھا جائے تو وہ کہہ سکتے ہیں امام موسوی ہراروی، کیونکہ میر انیس جو ہیں وہ میر حسن کے پوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، یہ ذیلی عنوان کس مثنوی کا ہے؟ داستان تیاری میں باغ کی۔ آپشن اے گلزار نسیم، آپشن بی زہر عشق، آپشن سی پھول بن، آپشن ڈی سحر البیان۔ 2015 کا سوال ہے، جون کا۔ اس کا صحیح جواب ہے سحر البیان، داستان تیاری میں باغ کی۔ ایک بات یہاں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ سحر البیان کے جتنے بھی عناوین ملتے ہیں سب میں داستان کا لفظ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، جیسے داستان تولد ہونے کی شہزادے کی، داستان تیاری میں باغ کی، داستان بدر منیر کی تعریف میں وغیرہ۔ سارے جو عناوین جو ہے ان کی ابتدا داستان نامی لفظ سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، بحر سے متعلق ہے، جو 2015 میں ریپیٹ کر دیا گیا ہے۔ مثنوی سحر البیان کی بحر کیا ہے؟ اس کے جواب ہم لوگوں نے پچھلے بارے میں پڑھ لیا ہے، بحر متقارب۔ اگلا سوال ہے، مسعود شاہ، 20 نمبر سوال ہے، مسعود شاہ کی کس مثنوی کا کردار ہے؟ آپشن اے خواب و خیال، آپشن بی گلزار نسیم، آپشن سی زہر عشق، آپشن ڈی سحر البیان۔ اس کا صحیح جواب ہے سحر البیان۔ مسعود شاہ جو ہے وہ سحر البیان کا کردار ہے، اور مسعود شاہ جو ہے مثنوی سحر البیان میں بدر منیر کا باپ ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ایک مصرع ہے کہ زمیں نور کی
آسماں نور کا، جدھر دیکھو ادھر سما نور کا، یہ شعر کس مثنوی سے اخذ کیا گیا ہے؟ آپشن دیکھیے، آپشن ہے زہر عشق، سحر البیان، گلزار نسیم، علی نامہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، سحر البیان۔ یہ مصرع جو ہے یہ سحر البیان مثنوی سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو علی نامہ یہاں پہ ایک آپشن ہے۔ علی نامہ کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کی ہے کہ علی نامہ ملا نصرتی کی مثنوی ہے، ٹھیک ہے، مشہور مثنوی ہے۔ اگلا سوال بھی اشعار سے متعلق ہے۔ اشعار دیے گئے ہیں، یہ وہ مکڑے کا عالم، وہ کنگھی کا رنگ، شب ماہ ہو دیکھ کر جس کو دنگ، ستم تس پہ سرمے کی تحریر سی، کھینچے ہاتھ کافر کے شمشیر سی، وہ پشواز ایک دانگ کی جگمگی، ستاروں کی تھی آنکھ جس پر لگی۔ یہ اشعار کس مثنوی کے ہیں؟ تو آپشن دیکھ لیجئے، آپشن ہے گلزار نسیم، بی خواب و خیال، سی سحر البیان، یا ڈی زہر عشق۔ اس کا صحیح جواب ہے سحر البیان۔ اگلا سوال ہے عیش بائی طوائف کا کردار کس مثنوی میں ہے؟ عیش بائی طوائف کس مثنوی کا کردار ہے؟ آپشن اے سحر البیان، آپشن اے گلزار نسیم، بی سحر البیان، سی زہر عشق، یا خواب و خیال۔ اس کا صحیح جواب ہے سحر البیان، عیش بائی طوائف کا کردار ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جس دور کی مثنویاں ہیں اس دور میں طوائف اور بیسواؤں کو لکھنؤ کے سماج میں ایک خاص مقام حاصل تھا، اور معاشرت اور تہذیب کی نشانی سمجھی جاتی تھیں۔ بڑے بڑے امراء اور رسوا اپنے نوجوان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کے پاس بھیجا کرتے تھے، تو یہ اعلیٰ سوسائٹی کی پہچان تھی طوائف۔ تو اس لیے ہر ادب اپنے سماج کا عکاس ہوتا ہے، اس لیے طوائف کا کردار اس دور کی تمام مثنویوں میں، غزلوں میں اور دوسری تحریروں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگلا سوال ہے مثنوی سحر البیان میں جنوں کے بادشاہ کا بیٹا کس پر عاشق ہوا؟ آپشن اے ماروخ، بی بدر منیر، سی نجم النساء، ڈی حسن بائی۔ اس کا صحیح جواب ہے نجم النساء۔ یہ نظم النساء سحر البیان کا سب سے متحرک کردار مانا جاتا ہے، اور یہ وزیر زادی بھی ہے اور بدر منیر کی رازدار سہیلی بھی ہے۔ جب بے نظیر کو شاہ علم میں قید کر دیا جاتا ہے تو اس کی کھوج لگانے کے لیے نجم النساء ہی روانہ ہوتی ہے جوگن کے روپ میں۔ راستے میں اس کی ملاقات زینوں کے بادشاہ کے بیٹے فیروز شاہ سے ہوتی ہے، جو اس پر عاشق ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کے عشق کو تب قبول کرتی ہے جب وہ بے نظیر کو کھوجنے میں اس کی مدد کرے گا، یہ شرط لگاتی ہے۔ تو اس کا جواب ہے نجم النساء۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے میر حسن کی وفات کس شہر میں ہوئی؟ آپشن اے کانپور، بی فیض آباد، سی لکھنؤ، یا ڈی دہلی۔ اس کا صحیح جواب اگر دیکھیں تو آپشن سی لکھنؤ۔ میر حسن کی وفات لکھنؤ میں ہوئی، میر حسن کی پیدائش دہلی میں ہوئی۔ اب ہم اس سوال کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، میر حسن کی پیدائش قاضی عبدالودود کے بقول 1737 میں پرانی دہلی کے شہر محلہ سید واڑہ میں ہوئی۔ وحید الدین قریشی کے بقول میر حسن 1741 میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب غلام حسین زاہد جو ہیں ان کے والد ہیں میر حسن کے، ان کے مورث اعلیٰ ہیں یہ میر امامی موسوی ہروی، یہ ہرات سے جو ہے دہلی میں آ بسے تھے۔ گلزار ارم جو ہے اس میں جو ہے میر نے اپنی عشقیہ احوال کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح دہلی میں وہ ایک عورت کے حسن کی زلف کے گرہ گیر کے اسیر ہو گئے تھے، وہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔
کبھی کبھی سوال پوچھ لیتا ہے کہ اس مثنوی میں میر حسن نے اپنے عشق کی داستان کا بیان کیا ہے، تو مثنوی گلزار ارم یہاں پہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میر شروع جوانی میں اپنے والد کے ساتھ ترک وطن کر کے اودھ چلے گئے تھے بقول وحید قریشی، اور مصفی نے لکھا ہے کہ وہ 12 سال کی عمر میں ترک وطن کر کے اودھ گئے۔ تو بہت سارے لوگوں کے بہت سارے بیان ہیں۔ اگلا سوال ہے، اگلا سوال نہیں، اگلا پوائنٹس دیکھیں۔ میر حسن اور غلام حمدانی مصفی کے جو ہے دوستانہ مراسم تھے۔ میر حسن نے اپنے لڑکے مستحسن خلیق کو مصفی کی شاگردی میں دیا۔ مستحسن خلیق میر انیس کے والد ہیں۔ اردو کے مشہور قصیدہ نگار مرثیہ نگار میر انیس جو ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں، میر مستحسن خلیق کے۔ اس طرح میر حسن جو ہے میر انیس کے دادا ہوئے۔ مصفی نے میر حسن کی وفات پر قطع تاریخ کہا تھا، یعنی یہ شاعر شیریں زباں، جس سے 1201 ہجری نکلتا ہے، جو میر حسن کا سال وفات ہے۔ کبھی کبھی سوال پوچھ لیتا ہے کہ شاعر شیریں بیاں سے کس نے جو ہے میر حسن کی وفات نکالی ہے، وفات کی تاریخ نکالی ہے، تو آپ لوگ رہیے گا مصفی نے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہے، یہ ایک مشہور اچھا پوائنٹ ہے، میر شیر علی افسوس میر حسن کی طرح نواب سارال جنگ کے مصائب تھے۔ اور یاد رکھیے گا کہ میر شیر علی افسوس جو ہے میر حسن کے بہت ہی قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور میر حسن کی مثنوی سحر البیان کو پہلی بار میر شیر علی افسوس نے ہی جو ہے فورٹ ولیم کالج میں ترتیب دیا تھا، یاد رکھیے گا۔ یہاں ہے میر حسن 1786 میں جو ہے انتقال ہوتا ہے ان کا لکھنؤ کے محلے مفتی گنج میں، اور میر قاسم علی خاں کے باغ میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اگلا سوال ہے پلا آتشیں آب پیر مغاں کہ بھولے مجھے گرم و سرد جہاں۔ یہ اس شعر سے سحر البیان کے کس باب کا آغاز ہوتا ہے؟ آپشن اے داستان حمام میں نہانے کی لطافت میں، بی داستان سواری کی تیاری کے حکم میں، سی داستان پرستان میں لے جانے کی، ڈی داستان بدر منیر کی تعریف میں۔ دیکھیے یہاں بھی ایک چیز دیکھیے، داستان سب جگہ استعمال ہوا ہے، تو یاد رکھیے گا داستان کا لفظ جو ہے ہر عناوین میں استعمال کیا گیا ہے، صرف جو ہے ابتدائی جو نعت اور منقبت ہیں ان کو چھوڑ کر۔ اور یہ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن ہے، داستان حمام میں نہانے کی لطافت میں۔ اس پلا آتشی شعر سے یہ باب کا آغاز ہوتا ہے۔ باقی جو تین ہیں، یہ جو تین باب ہیں، ان کے ابتدا حسب ذیل اشعار سے ہوتی ہے۔ آپشن بی داستان سواری کی تیاری کے حکم میں، وہ اس شعر سے اسٹارٹ ہوتا ہے، پلا ساقیا مجھ کو ایک جام مل جوانی پہ آیا ہے ایام گل۔ آپشن داستان پرستان میں لے جانے کی اس اشعار سے شروع ہوتی ہے، اڑی جو پری وہاں سے لے کر اسے اتارا پرستاں کے اندر اسے۔ داستان بدر منیر کی تعریف کے باب کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے، گلابی میرے سامنے ساقیا مہ چاردہ کو دکھلا کر ہلا۔ اگلا سوال ہے کرداروں کا زمرہ۔ ذیل میں سے دو زمرے درست ہیں۔ 2019 کا سوال ہے۔ آپشن اے بے نظیر بدر منیر فیروز شاہ، آپشن بی فیروز شاہ بے نظیر نجم النساء، سی فیروز شاہ معروخ سلیم، ڈی علیم نسو منقو خان۔ تو اس کے اگر صحیح آپشن کی بات کریں، اس میں کون سے دو زمرے صحیح ہیں، تو آپشن اے صحیح ہے اور آپشن بی صحیح ہے۔ یہ دونوں سحر البیان کے کرداروں کا زمرہ ہے۔ اور یہ باقی کے جو دو زمرے بچ جاتے ہیں، ان میں یہ جو علیم اور نسو کا کردار ہے، یہ توبۃ النسو میں ہے، یہ توبۃ النسو کا کردار ہے علیم اور نسو۔ یہ منقو خان جو ہے ناول فردوس بری کا کردار ہے۔ اس میں فیروز شاہ جو ہے یہ تو سحر البیان ہے، سلیم کا جو کردار ہے یہ انارکلی ڈرامے کا کردار ہے سلیم کا۔ تو اس کے صحیح جواب ہو گیا آپشن 4 اے اور بی۔ اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھیں تو ہمارا اگلا سوال دعویٰ اور دلیل سے متعلق ہے۔
دعویٰ ہے کہ میر حسن اردو کے سب سے بڑے مثنوی نگار ہیں۔ دلیل ہے کیونکہ انہوں نے 11 مثنویاں لکھی۔ آپشن اے ہے دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح، بی ہے دعویٰ صحیح ہے اور دلیل غلط، سی ہے دعویٰ غلط ہے اور دلیل صحیح ہے، ڈی ہے دعویٰ بھی غلط ہے اور دلیل بھی غلط ہے۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، دعویٰ صحیح ہے دلیل غلط ہے۔ اس کی وضاحت کرا جائے تو یوں ہے کہ زیادہ 11 مثنوی لکھی ہیں، اس وجہ سے میر حسن بڑے مثنوی نگار نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے میر سحر البیان جیسی مشہور زمانہ اور قابل داد مثنوی لکھی ہے، اس وجہ سے وہ بڑے مثنوی نگار ہیں، کیونکہ ان کے سارے فن کے ادبی محاسن، رموز و اوقاف جو ہیں فن کے، وہ سحر البیان میں سمٹ کے آ گئے ہیں، تو اس وجہ سے بڑے مثنوی نگار ہیں۔ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے 11 مثنویاں لکھی ہیں۔ زیادہ تحریر کبھی بھی جو ہے بڑپن کی اور قابلیت کی نشانی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے مشہور ہے کہ پطرس بخاری کے صرف 11 انشائیے مشہور ہیں اردو میں، لیکن اردو میں ان سے بڑا مزاح نگار، ان کے ہم پلہ مزاح نگار کوئی نہیں ہے، لیکن ان کے مضامین صرف 11 ہیں انشائیے۔ اس کے علاوہ اور انشائیہ نگاروں کے تو 11 مجموعے ہیں انشائیوں کے، لیکن پطرس بخاری کے ہم پلہ نہیں ہیں وہ۔ تو کبھی بھی زیادہ چیزیں جو ہے، زیادہ تحریر، زیادہ بھیڑ، یہ سب جو ہے کبھی بھی جو ہے بڑپن کی اور اس نشانی نہیں مانی جاتی ہے۔ اگلا سوال یہ دیکھیے، اگلا سوال جو ہے 2020 میں پوچھا گیا ہے، جون 2020 میں۔ یہ پورا کا پورا یہ اشعار دیے گئے ہیں، یہ اتنے سارے اشعار ہیں، اور ان اشعار کی روشنی میں جو ہے ان اشعار کی روشنی میں ان سوالات کا جواب دینا ہے۔ ہمارا 28واں سوال اور اس کا پہلا سوال ہے، ان اشعار کی روشنی میں بتائیے کہ ایک ہی بہت سارے چاند ایک ساتھ کیسے نظر آئے۔ آپشن اے، چاند کا عکس پانی کی لہروں میں نظر آیا، 2، شیش محل پر چاند کا عکس پڑا، 3، دیکھنے والوں کی تصویر پر چاند حاوی ہو گیا، تصور پر، آپشن 4، ستاروں نے چاند کی صورت اختیار کر لی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، چاند کا عکس پانی کی لہروں میں نظر آیا۔ یہاں دیکھیے، یہ پہلے سے ابتدائی اشعار ہیں۔ ادھر آسماں پر درخشندہ قد، ادھر زمیں پہ مہے چار دہ، پڑا عکس دونوں کا جو نہر میں، لگا لوٹنے چاند ہر لہر میں، نظر آئے جو اتنے یکبار چاند، زمانے کے منہ کو لگے 4 چاند۔ تو یہاں پانی پہ چاند کا عکس پڑنے کی وجہ سے جو ہے ایک ہی اتنے سارے چاند نظر آتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا 29واں سوال، یہ ان اشعار میں کس کے حسن کی تعریف کی گئی ہے؟ آپشن اے، ماروخ، بی، بدر منیر، سی، نجم النساء، 4، بے نظیر۔ تو اس کا صحیح جواب اگر ہوگا تو وہ ہے بدر منیر، آپشن 2۔ یہ داستان، یہ اشعار جو ہیں سحر البیان کے باب داستان بدر منیر کی تعریف سے ہی لیے گئے ہیں۔ تو اگلا سوال ہے 30 نمبر، اس اقتباس میں، اشعار کا اقتباس، اس میں آب رواں کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ آپشن اے، ایک قسم کا کپڑا، آپشن بی، بہتا ہوا پانی، آپشن سی، بہتی ہوئی ندی، یا آپشن ڈی، پھوارہ۔ اس کا صحیح جواب اگر ہوگا تو وہ ہے آپشن اے، ایک قسم کا کپڑا۔ اب اس کو اشعار سے ہم لوگ دیکھتے ہیں، اشعار میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ہے، ان اشعار کو پڑھیے، یہ اشعار ہیں، ان کو پڑھیے۔ یہ ہیں، عجب طرح کا حسن تھا جاں افزا، کہ ماں روبرو جس کے تھا ٹھیک رہا، کہوں اس کی پوشاک کا کیا بیاں، فقط ایک پیشواز آب رواں۔ پیشواز ایک کپڑا ہے، آب رواں کو کپڑے کی ہی نسبت سے، پیشواز ایک طرح کا کپڑا ہوتا ہے، اور آب رواں استعمال کیا گیا ہے کپڑے کے معنوں میں۔ اب اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے 31 نمبر، سنجاف، گریباں، کرتی، انگیا کا تعلق کس سے ہے؟ آپشن اے، مشروبات، آپشن 2، زیورات، آپشن ڈی، 3، لباس، آپشن 4، سنگار۔ تو اس کا اگر صحیح جواب دیکھیں تو اس کا صحیح جواب ہے لباس، آپشن 3۔
یہ شنجاب گریباں کرتی انگیاں یہ سب لباس سے تعلق رکھتا ہے۔ مشروبات کہتے ہیں پینے کی چیزیں، سنگار کہتے ہیں زیب و زینت کی چیزیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ زیورات، لباس، یہ ساری چیزیں تو سنگار کا ہی حصہ ہیں، لیکن یہ خاص جو ہے اسپیسیفک جو ہے لباس سے ہی تعلق رکھتے ہیں، سنجاب گریباں کرتی اور انگیاں۔ اگلا سوال ہے اس اقتباس میں چاند کس کے سامنے ٹھیکرا لگنے لگتا ہے؟ آپشن اے بازو پر بندھے نورتن کے سبب، آپشن 2 باغ کے پھولوں کے سامنے، 3 بدر منیر کے حسن کے سامنے، 4 ہے آپشن زمانے کے منہ کو 4 چاند لگنے کی۔ اس کا صحیح جواب ہے بدر منیر کے حسن کے سامنے چاند ایک ٹھیکرا لگتا ہے، پتھر مٹی کا ٹھیکرا، ایک ٹکڑا۔ اس سے شعر سے اشعار کے ذریعے اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں، تو یہ رہا اس کا: عجب طرح کا حسن تھا جاں افزا کہ ماہ روبرو جس کے تھا ٹھیکرا۔ ماہ چاند کو کہتے ہیں۔ عجب طرح کا حسن تھا یعنی بدر منیر کا حسن اتنا قابل دید، دل پذیر اور حسین تھا کہ چاند بھی اس کے سامنے جو ہے پانی بھر رہا تھا، یعنی ایک مٹی کا ڈھیلا لگ رہا تھا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا، یہ ہیں کرداروں سے متعلق سوال ہے۔ صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے، کون سے مثنوی کا کردار کون سا ہے؟ تو آپشن اے ہے گلزار نسیم، بی ہے کتب مشتری، سی ہے پھول بن، ڈی ہے سحر البیان۔ کردار ہیں سمنبر، مسعود شاہ، محمودہ، مریخ خان۔ اگر ان کو صحیح جوڑ کے ان کی نشاندہی کریں تو گلزار نسیم کا کردار ہے محمودہ گلزار نسیم کا کردار ہے، اور زین تاج الملوک جب جو ہے ہمالہ دیونی کی مدد حاصل کرتا ہے باغ ارم میں داخل ہونے کے لیے، تو محمودہ اس ہمالہ دیونی کی منہ بولی بیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ کتب مشتری اگر دیکھیں تو اس کا کردار ہے سمنبر اور ہمایوں فال کی عشقیہ داستان مثنوی پھول بن میں بیان کی گئی ہے۔ یہ سمنبر، یہ آپشن پھول بن سی ہے۔ کتب مشتری کا کردار ہے مریخ خان کتب مشتری کا کردار ہے، اور سحر البیان کا کردار ہے مسعود شاہ۔ تو آگے بڑھتے ہیں، 34ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ دیا ہوا ہے کہ زمانی اعتبار سے درج ذیل مثنوی نگاروں کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے ہے نظامی بیدری، ملا وجھی، دیا شنکر نسیم، میر حسن۔ آپشن بی نظامی بیدری، ملا وجھی، میر حسن، دیا شنکر نسیم۔ آپشن سی میر حسن، دیا شنکر نسیم، ملا وجھی، نظامی بیدری۔ آپشن ڈی ہے دیا شنکر نسیم، میر حسن، نظامی بیدری، ملا وجھی۔ تو اگر ان کی زمانی اعتبار سے درج ذیل مثنوی نگاروں کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کریں تو اگر آپشن بی صحیح ہوگا، یہاں میں اس کو مٹا دوں، آپشن بی صحیح ہوگا۔ سب سے پہلے زمانی اعتبار سے نظامی بیدری کا زمانہ ہے، پھر ملا وجھی کا زمانہ ہے، پھر میر حسن کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد میر شنکر نسیم کا زمانہ ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں تو اگلا سوال ہے 2024 میں پوچھا گیا سوال ہے۔ یہ سوال ہے کہ شہروں کے جوڑ کو کتابوں کے اعتبار سے درست ملائیے۔ یہاں ہے کتب مشتری، سحر البیان، کربل خطا، کاشف الحقائق۔ شہر دیے ہیں دہلی، پٹنہ، لکھنؤ، گولکنڈہ۔ تو اس کی اگر ہم لوگ صحیح زمانی ترتیب اگر اس کی کتابوں کو جوڑ کے اعتبار سے لگائیں تو کتب مشتری کو لگائیں گے گولکنڈہ میں۔ کتب مشتری جو ہے ملا وجھی کی مثنوی ہے، جس میں قلی قطب شاہ اور مشتری کے عشق کا بیان ہے، اور یہ گولکنڈہ کی مشہور اور نمائندہ مثنوی شمار کی جاتی ہے۔ سحر البیان لکھنؤ کی مثنوی ہے۔ کربل کتھا دہلی سے تعلق رکھتی ہے۔ کربل کتھا فضلی کی کتاب ہے، اسے ترجمہ کہتے ہیں، یہ روضۃ الشہداء کا ترجمہ ہے۔
تو یہ دہلی سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ کاشف الحقائق جو ہے یہ امداد امام اثر کی تنقیدی کتاب ہے اور یہ پٹنہ شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے ذیل میں دیے گئے مثنویوں کے صحیح کرداروں کی نشاندہی کیجیے۔ مطلب یہاں مثنوی دی ہیں، کتب مشتری، پھول بند، گلزار نسیم، سحر البیان۔ یہاں کردار ہیں حسن آرا، معروخ، دید بانو، زہرا۔ تو ان کے صحیح جوڑ کو اگر ہم لوگ کرنا چاہیں تو ایسے کر سکتے ہیں کہ یہ کتب مشتری کا کردار ہے زہرا، زہرا جو ہے وہ کتب مشتری کا کردار ہے، اور پھول بن کا کردار ہے دید بانو، اور اس طرح اگر ہم لوگ لگاتے چلے جائیں تو چوتھا آپشن ہم لوگوں کو ملے گا جو ہمارا صحیح جواب ہوگا۔ یہ تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو۔ یہ چوتھا آپشن جو ہے اس کا جو ہے یہ صحیح ہوگا، 4 کا 1 کا 4، یعنی کتب مشتری کا زہرا ہوگا، پھول بن کا ہوگا دید بانو، اور سی کا ہوگا حسن آرا، اور سحر البیان کا ہوگا معروف۔ اگلے سوال کی طرف اب اس سوال کو ذرا تفصیل سے کرداروں کو جان لیتے ہیں تاکہ جو ہے ان سے سوال بنتے رہتے ہیں۔ دید بانو کا کردار جو ہے یہ پھول بن میں پایا جاتا ہے، پرستان کی رانی ہے ملک آرا، یہ دید بانو اس کی خادمہ ہے، اور ہمایوں فال جو ہے ملک آرا کی ہی مدد سے جو ہے سمنبر کو کھوجنے کی کوشش کرتا ہے۔ زہرا کا کردار جو ہے وہ ہمیں کتب مشتری میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ زہرا جو ہے حضرت داؤد کی طرح خوش الہان ہے اور مشتری کی بہن ہے اور مریخ خان کی محبوبہ بھی ہے۔ حسن آرا جو ہے، حسن آرا کا کردار یہ جو ہے گلزار نسیم میں پایا جاتا ہے۔ حسن آرا جو ہے روح افزا پری کی ماں ہے، روح افزا پری بقاولی کی سہیلی ہے، اور روح افزا پری کا عاشق ہے بہرام اس کا عاشق ہے روح افزا پری کا، اور بہرام تاج الملوک کا وزیر زادہ ہے۔ اور معروخ پری جو ہے یہ بے نظیر سحر البیان کا کردار ہے، یعنی 12 سال کی عمر میں پرستان جو پری اس کو اڑا کر لے جاتی ہے وہ معروخ پڑھی ہی رہتی ہے، اور بے نظیر کی عشقیہ داستان کا جب راز فاش ہوتا ہے تو یہی اس کو چاہے علم میں قید کر دیتی ہے جہاں سے نظم النساء اس کو چھڑواتی ہے بے نظیر کو۔ تو ہمارا اگلا سوال ہے پیدائش کے اعتبار سے ان ادیبوں کی درست زبانی ترتیب کیا ہوگی؟ آپشن اے سودا، آپشن بی ولی، سی فخر الدین نظامی، ڈی انیس، اور یا میر حسن ای۔ تو اس کا اگر صحیح جواب دیکھیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا، پہلا ہوگا فخر الدین نظامی، دوسرا ہوگا ولی، تیسرا ہوگا سودا، چوتھا ہوگا میر حسن، اور پانچواں ہوگا میر انیس۔ تو یہاں ان کی پیدائش کے اعتبار سے پیدائش کا سال دیا ہوا ہے۔ فخر الدین نظامی کا پیدائش کا سال معلوم نہیں ہے ہمیں، اور ان کے مثنوی کا سال معلوم ہے، 1421 سے لے کر 1435 کے درمیان کی وہ مثنوی ہے، تو اس اعتبار سے وہ 15ویں صدی کے شاعر مانے جاتے ہیں، مثنوی نگار مانے جاتے ہیں، اردو کے ماہر ادیب مانے جاتے ہیں وہ 15ویں صدی کے، اور بہمنی دور کے وہ شاعر ہیں فخر الدین نظامی۔ اگلا ہے ولی دکنی۔ ولی دکنی 1668 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ سودا جو ہے اردو کے مشہور قصیدہ نگار ہیں، یہ 1712 اور 13 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں۔ میر حسن مثنوی سحر البیان یہ 1737 میں پیدا ہوئے ہیں، اور میر انیس جو ہیں یہ مشہور مرثیہ نگار ہیں اور یہ 1802 میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس طرح آج کے سوالات اور ان کے جوابات یہیں پہ ختم ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور
सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी में मदद मिले, और इसी तरह तैयारी करते रहें। और इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि आपको अंदाज़ा हो कि मीर हसन और सहरुल बयान से मुतालिक किस तरह के और किस अंदाज़ के और किस तर्ज से सवालात आते हैं, ताकि आप इधर उधर भटकने के बजाय यकसू होकर और महदूद होकर तैयारी कर सकें कि इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे तो इसी तरह से तैयारी करनी एक जो है स्मार्ट मूव होगा। तो सब्सक्राइब करें, और हम आज के लिए अलविदा लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम।